अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साइफर केस में क्या हुआ। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बुशरा बीवी ने बड़े संगीन और खौफनाक इंकशाफात किए। इंकशाफात क्या है उस पर बात करेंगे, और साथ ही इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की, क्या डिस्कशन हुई, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके साथ आज शेयर करेंगे साइफर केस की समाअत हुई जो कि ना हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जैसे बैठ गई, साइफर केस में इमरान खान के वकला, एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम वो सामने आ गई, और उस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि माजरत के साथ हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, हमने वहां जाना है, तो आज केस मुमकिन नहीं है, हम कल सुन लेंगे। रमजान में मुसलसल इस अपीलों पर समाती होती रही है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कहीं ताखीरी हरबों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर रमजान में भी खसूसी बेंच समाअत कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस पर समाअत होना है, आज हो गई, और वहां पे बुशरा बीबी और इमरान खान को आज अदालत के सामने पेश किया। बुशरा बीबी ने आज बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। कुछ चीजें जो चीदा चीदा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कमरे अदालत में उन्होंने गुफ्तगू की, और जब गुफ्तगू उन्होंने शुरू की तो सबसे पहला जो उनका लाइन था वो ये था, मेरा सलाम उन लोगों के लिए जिनके ज़मीर जिंदा है। और फिर ये दूसरी लाइन थी उसकी कि मैं बेज़मीरों से बात करती। दौरान गुफ्तगू बुशरा बीबी का ही कमेंट्स है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक बयान दिया गया, बताना चाहता हूं कि इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। फर्स्ट नंबर आर्मी चीफ आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे डीजीआईएसआई नदीम अंजुम, और तीसरे नंबर पे फैसल नसीर, जनरल फैसल नसीर इसके जिम्मेदार होंगे। और साथ ही वो ये कह रही है कि मेरी गुजारिश है कि इमरान की जान की हिफाजत करे। अगर इमरान को कुछ हो गया तो अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। ये 3 लोग जिनका नाम इमरान खान माजी में लेते रहे, लेकिन आज बुशरा बीबी ने डायरेक्ट बराह रास्त इन तीनों का नाम ले लिया, और उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि अगर इमरान की जान को कुछ हो गया तो ये 3 बंदे जो है ये जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने इख्तिदार और न उसके बगैर कभी किसी को न नुकसान पहुंचाया, न किसी को मारने का कहा है। इमरान के खमीर में बदला लेना नहीं है, मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। मैं अडियाला जेल आई थी, जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया। एक तरफ इमरान खान की जो जान को खतरात लाहक है, उस हवाले से उन्होंने 3 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया और वो कहा कि ये जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मैं जो शहद खा रही हूँ उसमें कुछ मिलाया गया है, यानी कि जो स्लो पॉइजनिंग की बात चल रही थी माजी में, तो शायद हो सकता है, लेकिन आज उसने खुद ये बात इस बात की इकरार कर ली कि मुझे मेरी शहद में कुछ मिलाया गया है। मैंने वो सारा शहद खा लिया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मुझे इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। ये कुछ भी कर ले, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं है। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते हैं तो राना सना की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ी को बेहतरी की तरफ जाना था मगर जा नहीं रहे। और ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम और मुल्क के लिए जेल के अंदर है, अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। इमरान चाहते तो वो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। हम माजी में भी साइफर तोशाखाना इद्दत निकाह केसेस में हम जाते रहे। अडियाला जेल हमने तब भी देखा है। बुशरा बीबी ने टोटल इस पूरे क्रैकडाउन और ये जो वाक़या इसमें टोटल इन्होंने 3 दफ़ा मीडिया गुफ्तगू की, लेकिन आज की जो गुफ्तगू थी वो बड़े संगीन और खौफनाक इंकशाफात इल्ज़ामात उन्होंने आयद कर दिए। अपने हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे शहद में कुछ मिलाया गया है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे शोहर या साबिक वज़ीर आज़म इमरान को कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर,
یہ تینوں جرنیل ذمہ دار ہوں گے۔ ساتھ ہی عمران خان کی جانب سے بھی گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کے پٹیشن کو سنا جائے، یہ آج انہوں نے اپیل کر دی۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریکور کرنے کا حکم دے، جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہے۔ کرائم کے انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے۔ 9 مئی کے بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا قاضی فائز عیسیٰ سے ایک بڑا مطالبہ یہ سامنے آ گیا، اور یہ مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کہ ہم سے جوڑا جا رہا ہے، اس 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کرے۔ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائے وہ خود لازم وہ بنتا ہے، اس مجرم ہے، جرم اس نے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہمارے 25 مئی کا جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں اس کو سنا جائے۔ ساتھ ہی عمران خان یہ بھی کہہ رہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، جو پلان تھا، یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے تھا، اور یہ لندن پلان تھا، جو کہ اب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے جاوید لطیف، انہوں نے بھی گزشتہ روز نجی چینل کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی اگینسٹ کروایا گیا، اور اس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ابھی وزیر داخلہ ہے وہ ملوث ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ سارے سیاسی کارکنان ان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان بھی پی ٹی آئی قیادت بھی آج تک کہتی رہی کہ 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب پھر عمران خان کہہ رہے کہ نواز شریف، اس کے بیٹوں مریم اور زرداری کی کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ میں مرسڈیز گاڑی لی، زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لی جو کہ قانونی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ آج انصاف نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے۔ عمران خان یہ بھی کہہ رہے کہ 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد صدر زرداری، سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھے مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ آج عمران خان کا یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا اپنے کارکنان کے لیے، اور شاید یہ پہلی بار ہوا۔ ویسے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے جو اسیران ہیں جو 9 مئی کے اسپیشل لنکڈ بنایا گیا جن پی ٹی آئی کے کارکنان کو، رہنماؤں کو، تو عمران خان کا آج پہلی بار یہ بیان سامنے آنا کہ مجھے جتنا رکھنا ہے رکھ لے لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کروائی ہے وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے، جیسے اسرائیل دہشت گردی کر کے فلسطین پر الزام لگاتے تھے، ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ کر کے ہم پہ الزام لگایا۔ اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں سائفر بھیجا تھا، ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ جو ہے وہ پوری جو بائیڈن حکومت پر آتا۔ یہ بھی انہوں نے آج کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا، ڈونلڈ لو تسلیم کر لیتا تو بائیڈن حکومت ہل جاتی، اور ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے۔ امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے، جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کروں گا۔ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ آج عمران خان نے بھی یہ بات کی جو کہ گزشتہ روز عمران خان کے وکیل اور ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم نے بھی عدالت کو بتایا تھا کہ جو سائفر ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ اوریجنل سائفر کو کسی نے جو ہے وہ کوئی ڈی کوڈ نہیں کیا، عمران خان کی وہاں پہ کوئی رسائی نہیں تھی، اور وہ نہ کسی جج کے سامنے، نہ کسی پروسیکیوشن کے سامنے، نہ ٹرائل کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ ان کی وکلاء، نہ ملزمان کے سامنے رکھا گیا، لیکن وہ اور پھر بھی جرم سرزد ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہے کہ سائفر گم ہوا تو وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں سائفر، یہ کہہ رہے کہ ہمیں سائفر کی کاپیز فراہم کی گئی، اوریجنل نہیں فراہم کیا گیا، اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ سائفر گم ہو گیا تو وزیر اعظم اپنی آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ وزیر اعظم آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا، کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟
حکومت گرانے کی بینیفیشری حکومت میں بیٹھ گئی تو انکوائری کیسی ہوگی؟ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے بتایا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دی جائے گی اور مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائے گی، میں چاہتا تھا میرے کیسز کی سماعتیں براہ راست نشر ہو۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ یہ دونوں آج انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا اور خود کر دیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نامزد کر دیا، اب اس پر نوٹیفیکیشن اسپیکر نے جاری کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسا ہی کرتے ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم معاملات سیاسی طریقے سے چلاتے ہیں اور یہ جو ہے نا تشدد اور پرتشدد واقعات کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 40 ایم پی ایس کے فارورڈ بلاک سے متعلق مجھے علم نہیں ہے اور مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوشش کروں گا کل پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کر کے تمام معلومات حاصل کر لوں گا۔ بہت کچھ آج بولا گیا عمران خان کی جانب سے، بشرا بی بی کی جانب سے، لیکن غور کرنے کی بات ہے جس کیسز میں جو کہ نیب کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ جیل میں دونوں کی ملاقاتی ہوئی۔ یہ ملاقات ویسے پریزنس میں ہوئی کیونکہ کورٹس، میڈیا، وکلاء سارے تھے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کی تو بشرا بی بی نے سنگین الزامات، اگر بڑے خوفناک ہے یہ الزامات، واقعی میں اگر ایک سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کو ان کی جان کو خطرات لاحق ہے تو ہم بحیثیت پاکستانی کسی بھی اپنے اس قسم کے جو واقعات ہے اس سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے ماضی میں اپنی سیاستدانوں کو کھویا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم اپنے کسی ایک اور لیڈر کو اس طرح کھوئے۔ دوسری جانب عمران خان کا ایک بار پھر موقف ہے کہ جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اور وہ یہ اشارہ، یہ نعرہ، یہ سٹیٹمنٹ یہ میڈیا کے ذریعے ان 3 جرنیلوں کے لیے تھا اسپیشلی، جن کے نام بشرا بی بی نے لیے کہ اگر عمران کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوں گے، اور یہ عمران خان بارہا خود بھی کہہ چکے ہیں اور جن کو باقاعدہ دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا رہا۔ تو یہ ایک سین ہے۔ دوسری بات ہے کہ عمران نے کہا مجھے جتنا رکھنا ہے رکھ لیں، میرے کارکنان کو بے شک آپ ان کو رہا کریں۔ ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ جو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ کبھی وہ اس سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ 2-3 چیزیں جس کا آپ تحقیقات کریں، آپ ہمارے 25 مئی کے پیٹیشن کو اٹھائیں، اس کو سنیں، آپ جو ہے وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان واقعات کی CCTV فوٹیجز جو ہے وہ منگوائے، اس کی ریکوری کے اقدامات کرے، جو الیکشن ہوا ہے اس کے انکوائری کرے، جو سائفر ہے سائفر کے حوالے سے انکوائری کرے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، مطالبات ہے، لیکن اگر سائفر کی تحقیقات کی بات کرے تو جو بینیفیشریز ہے وہ کیسے کریں گے؟ اب بینیفیشریز میں بہت سارے لوگ آتے اور آپ سارے اس حوالے سے سمجھدار ہے۔ پھر اب چونکہ یہ گفتگو تھی، یہ گفتگو ہم نے آپ کو پہنچائی۔ باقی سائفر کے حوالے سے جو کہ آج سماعت ہونا تھی نہ ہو سکی پراپر، اور کل سماعت ہوگی، تو کل سائفر کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی ایشوز، جو بھی چیزیں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔